बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपसे बात करूंगा एपीसी के बारे में। जो गुज़श्ता रोज़ जो एपीसी हुई थी इसके बारे में बात करूंगा। और वैसे तो बातें तो बहुत करने की हैं, लेकिन आज मेरा फोकस जो होगा वो टोटल का टोटल एपीसी पे होगा। तो बात ये कि ये जो कल आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है ये समझ लें कि ये वो कॉन्फ्रेंस हैगी कि कोई पप्पा बचाओ कॉन्फ्रेंस, कोई फुप्पो बचाओ कॉन्फ्रेंस, कोई बेरोज़गार कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये इन तमाम का मजमुआ था। यानी कि वो लोग भी इसके अंदर सदारत की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे कि जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो भी हुकूमत का फैसला अपने हाथ में कि उनके कहने के ऊपर इमरान खान फिलफोर इस्तीफ़ा देते। हालांकि अवाम मौलाना फजलुर रहमान को रिजेक्ट कर चुके हैं। और व्यूवर्स को याद दहानी के लिए मैं एक बात बता दूं कि जब इलेक्शन हो रहा था और ये जब रिज़ल्ट आते हैं तो ये टीवी पे तो बाद में आते हैं, हल्के में पहले ही आ जाते हैं, आना शुरू हो जाते हैं, लोग पोलिंग स्टेशनों के बाहर बैठे होते हैं। तो जब मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन से ये हार रहे थे, तो इन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि एपीसी बुलाएं जनाब और इस इलेक्शन को कल अदम करार दिलवा दिया जाए। और अभी भी ये वही बात कर रहे हैं कि इस इलेक्शन को नया इलेक्शन कराया जाए। ये मुल्क इनके बाप का है कि जब मर्जी इलेक्शन करा दो, करोड़ों रुपया आवाम के टैक्सों का जमा हुआ लगा दो। या ये जिसे कहते हैं कि इनकी वालदा के हक बहर में आया था कि हमारे अलावा असम्बली में कोई नहीं बैठेगा। तो व्यूवर्स, ये वो वाली बातें हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक मुबारकबाद दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये मरियम नवाज़ साहिबा, जो मरियम सफदर एक्चुअल उनका नाम है माजरत के साथ, ये अपने इलेक्शन मुहिम के अंदर क्या कह रही थी? ये अपने इलेक्शन मुहिम में कहती थी कि जरदारी नियाजी भाई भाई। लेकिन कल आप इनकी सिर्फ वीडियो देख लें जिसके अंदर ये बिलावल भुट्टो सरदारी के साथ टेरेस के ऊपर खड़ी थी, टांग पे टांग इन्होंने यूं करके यानी कि रखी हुई थी, और अल्लामा इकबाल की सोचों की तरह यहाँ पे वो एक हाथ रख के और बिलावल से पता नहीं कौन सी ऐसी अलजबरे का सवाल था या थ्योरी थी जो ये हल करवाने की कोशिश कर रही थी। तो दो बहनों का मिलाप हुआ। हमें तो इसमें तकलीफ नहीं होती। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो दो बड़ी आपाएँ हैं उनका आपस में मिलाप हो गया, गपशप हो रही थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन दोनों को निशान इबरत बना दे, मैं तो यही कहूँगा। इसलिए निशान इबरत बनाए कि अगर ये खैर ख्वाह हैं तो ये ऊपर आ जाएंगे, और अगर ये खैर ख्वाह नहीं है तो निशान इबरत बन जाए। तो व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि लोग मुझे कहते हैं कि जनाब मैं पीटीआई की हुकूमत की तरफदारी करता हूँ और इन लोगों को नहीं। ये बात नहीं है। और अगर कोई ये समझता है तो समझता रहे। मैं पीटीआई की हुकूमत पे भी तनकीद करता रहा हूँ। बाकायदा महंगाई के ऊपर मैंने पूरी अपनी एक वीडियो के अंदर बात की थी कि जनाब ये महंगाई जो है यही क्योंकि आवाम को इससे मतलब नहीं है कि मुल्क पे कितना कर्जा है। आवाम को सिर्फ आटा चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए और घी चाहिए, और वो भी सस्ता चाहिए। तनख्वाहें बेशक जितनी मर्जी बढ़ा दो, लेकिन ये चीज़ उसी रेट पे चाहिए जो 1985 में थी। इसमें रेट नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह आवाम भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो बात यह है कि मैं हमेशा सच की तरफ जाता हूँ और सच की बात करता हूँ और सच का साथ देता हूँ। अगर पीटीआई वाले गलत होंगे तो वो भी मेरी वीडियो के अंदर मैं उनको गलत कहूँगा, और अगर नून लीग वाले ठीक होंगे तो मैं उनको ठीक कहूँगा। लेकिन मसला ये है कि बहुत छान फटक के बाद ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, ना फजलुर रहमान, ना किसी और पार्टी में कोई सही बंदा नज़र ही नहीं आता। व्यूअर्स, में 25 साल कराची रह कर आया। एमक्यूएम वालों को हम उस वक्त भी गलत कहते थे, आज भी हम गलत कहते हैं। किस लिए? लेकिन अब वो एमक्यूएम ही ख़त्म हो गई। वो जो अल्ताफ़ भाई जो थे, इनके एक अल्ताफ़ भाई ड्रैकुला की शक्ल के थे, उनकी गर्दन नहीं थी, उनको उर्फ़े आम में गेंडा भी कहते थे। वो गेंडा उस वक्त भी गद्दार था और अब डिक्लेयर्ड हो गया। हम 25 साल पहले कहते रहे गद्दार है भाई। तो बात यह है कि सारी ज़िंदगी हमने पीपल्स पार्टी को, मेरे वालिदैन ने वोट दिया, लेकिन हम कब तक के गलत बंदे को सपोर्ट करते रहे। हम छोटे छोटे थे तो जब ये बेनज़ीर को पहली दफ़ा 88 में वज़ीर आज़म बनी तो हमने बड़े नारे वारे, ये मारे वो मारे, लेकिन जो हकीकत थी वो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मालूम हुई कि ये तो एक खाओ पियो का टोला है। क्योंकि उस वक्त हम बड़े थे, फिर हम समझदार हो चुके थे। ये तो खाओ पियो का टोला है। यानी कि याद होगा आपको व्यूवर्स के जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो आसिफ अली जरदारी ने टीवी पे एक खिताब किया था कि पाकिस्तान खपे,
تو اس کے اوپر پڑا وہ ہوا اور اس پہ الیکشن بھی جیت لیا. وہ کھپے نہیں تھا, وہ کیا ہے, پاکستان کھا پے, یعنی کہ پاکستان کو کھاؤ. یہ پاکستان کھپے اس لیے کہ کھاپے تھا, وہ کھپے نہیں تھا ان کا لفظ. تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر صرف اور صرف چودھری اعتزاز احسن کے علاوہ جتنے بھی چہرے نظر آتے ہیں وہ مکروہ نظر آتے ہیں, وہ ہڈ حرام قسم کے نظر آتے ہیں, وہ رشوت خور نظر آتے ہیں. نون لیگ کے اندر تو وہ ایک بھی نظر نہیں آتا, یعنی کہ اس میں تو پھر بھی وہ چودھری اعتزاز احسن نظر آتا ہے پیپلز پارٹی میں. نون لیگ میں تو ایک بھی نظر نہیں آتا, یعنی کہ جو چوروں کا ساتھ دے وہ بھی چور ہوتا ہے. ایک چیز ڈکلیئرڈ ہو چکی, اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولا گیا, عدالتوں کے اندر فیک ڈاکومنٹس دیے گئے, لیکن ابھی بھی وہ جو کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں, کیونکہ ویورز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اندھوں کے شہروں میں آئینہ بیچنے والے لوگ ہیں, تو جو عقل کے اندھے ہوں, چلو نظر کا اندھا ہو تو بندہ اس پہ وہ کر لے, لیکن یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں, یعنی کہ یہ دیکھتے ہیں, ان کو معلوم ہو چکا ہے, یعنی کہ ان کا پھر بھی یہ جو عرف عام میں جن کو کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن میں یہاں پہ اس کے لیے بتا دیتا ہوں, تشریح کے لیے بتا دیتا ہوں کہ پٹواری کہتے ہیں نون لیگ والوں کو. تو پٹواریوں کے ذہن میں ابھی بھی وہی بات ہے, کھاندہ ہے تے کھلاندہ بھی تے ہیں. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سلیمان شہباز نام کا ایک شخص ہے جو پاکستان کی بہت بڑی دولت لوٹی ہوئی ہے, اور وہ کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا تھا اور کسی وزیر اعظم کا بھتیجا بھی تھا. اس کے چپراسی کے اکاؤنٹ میں سے 1.5 ارب روپیہ موجود ہے. پٹواری پھر بھی یہ کہیں گے تو یہ پیسہ ہمارا تو نہیں ہے, کھاتا ہے تو کھلاتا بھی تو تھا. تو ویورز بات یہ ہے کہ نون لیگ کو بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ نواز شریف صاحب علاج کے بغیر ٹھیک ہو گئے. کل انہوں نے اے پی سی کے اندر شرکت کی ہے, لائیو ٹی وی کے اوپر آ کے انہوں نے جناب فوج کو بارے میں بہت برا بھلا بھی کہا, کیونکہ فوج کے بارے میں اس لیے انہوں نے برا بھلا کہا, انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں عمران خان سے تکلیف نہیں ہے, ہمیں فوج سے تکلیف ہے. تو بات یہ ہے کہ میں صرف اور صرف نواز شریف کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم بننے کے لیے جو حلف اٹھاتے ہیں اس حلف سے غداری کرتے ہیں. زرداری جو حلف اٹھاتا ہے وہ اس سے غداری کرتا ہے. کیوں غداری, کس طرح غداری, کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ بولا, آپ نے عدالتوں میں جھوٹ بولا, آپ ایک معاہدہ مشرف کے ساتھ کر کے جاتے ہیں, اس کے بعد اس سے مکر جاتے ہیں, یعنی کہ آپ جھوٹے ہیں. تو جو جھوٹا شخص ہے اس کی ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ہم کیسے مان سکتے ہیں. تو آپ نے حلف اٹھا کے جھوٹ بولا, اس لیے ہم آپ کو دوبارہ پاکستان میں برداشت نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو پاک فوج ہے وہ جو حلف اٹھاتی ہے کہ ہم ملک اور قوم کے وفادار رہیں گے, تو وہ آخری دم تک ملک اور قوم کے وفادار رہتے ہیں, وہ جان دیتے ہیں, وہ شہادت کے رتبے کو, یعنی کہ ایک فوجی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تابوت میں بند ہو کر جائے اور جھنڈے میں لپٹ کر جائے. لیکن آپ اپنے بیٹے کو بھرتی کرا دیتے نا, آپ نے تو اپنے داماد کو بھی فوج سے اسی ٹائم ریٹائرڈ کرا کے اور جناب ایم پی اے یا ایم این اے بنوا دیا کہ کہیں یار بیٹی بیوہ نہ ہو جائے, کیونکہ ان دنوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک پہ فساد چل رہا تھا, طالبانوں کا دور تھا, اس لیے آپ نے تو اپنے بیٹے داماد کو بھی فوراً ہی ریٹائرڈ کرا کے وہ کرا لیا تھا کہ کہیں بیٹی صاحبہ بیوہ نہ ہو جائے, کیونکہ کرتوت تو سب کے سامنے تھے. تو ویورز یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پپا بچاؤ پھپھو بچاؤ یہ ساری مہمیں تھیں, اس کے اندر آپ ان اشخاص کے مکروہ چہروں کو دیکھیں کہ یہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف کس قسم کی بکواس کر رہے ہیں. اور ان کی آپس میں ہی نہیں بنتی کہ فضل الرحمان کا جب خطاب ہوتا ہے تو وہ بلاول بھٹو بند کروا دیتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چول مارے گا, کیونکہ چول تو یہ مارتا ہے. یعنی کہ تم ایک الیکشن ہی ہار چکے ہو, تمہیں عوام ہی مسترد کر چکی ہیں, تو تم اپنا فیصلہ کس طرح کسی پہ مسلط کر سکتے ہو, تمہاری اوقات کیا ہے. آج فضل الرحمان کو ایک چھوٹی سی وزارت بھی دے دی جائے نا, یا مشیر بھی بنا لیا جائے نا, تو یہ فتویٰ دے دے گا کہ یہ حکومت جو ہے بالکل زبردست ہے اور بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب وہ دور نہیں رہا, اور مجھے عمران خان کے وہ الفاظ بڑے اس سے یاد آ رہے ہیں, حالانکہ میں گو کہ اس چیز کو وہ نہیں سمجھتا, اچھا نہیں سمجھتا, کیونکہ کچھ غلطیاں پی ٹی آئی کی حکومت بھی کر گئی ہے, لیکن پھر بھی اس کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جب میں ان کو پکڑوں گا تو یہ سارے چور ایک جگہ پر ہو جائیں گے.
اور کل ہم نے اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھا کہ سارے چور ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں. ویورز جیسے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اکیلا عمران خان کنٹینر پر تھا تو یہ سارے اندر حلوے اور ککڑے اور پراٹھے کھا رہے تھے. آج وہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہ سارے جو ہے نا دھوپ کے اندر بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر رہے مارے مارے پھر رہے. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی یہ حالت ہو گئی کہ کبھی وہ پیپلز پارٹی کے در پہ جوتے اٹھانے جا رہا ہے, کبھی نون لیگ کے در پہ اٹھانے جا رہا ہے, کبھی بلوچستان جا رہا ہے, لیکن اس کی دال نہیں گل رہی. کتنی انہوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی لیکن ان کی دال نہیں گل رہی. ایون کہ یہ اگر کسی جگہ پہ یہ ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ استعفے کیوں نہیں دیتے. کل فضل الرحمان نے کہا کہ سب کو استعفے دے دینے چاہیے. یہ استعفے کیوں نہیں دیتے؟ یہ استعفے اس لیے نہیں دے رہے معذرت کے ساتھ کہ ان کے آدھے سے زیادہ لوگ استعفے ہی نہیں دیں گے. جیسا کہ آپ نے وہ ایف اے ٹی ایف کے بل پہ دیکھا کہ 33 افراد ان کے غیر حاضر تھے. وہ 33 افراد غیر حاضر نہیں تھے, وہ 33 افراد ان کو چھوڑ چکے ہیں. تو ویورز یہی ان کا حال ہے کہ یعنی کہ آج یہ استعفے مانگیں گے تو آدھے سے زیادہ جو ان کے اپنے ارکان ہیں گے وہ جناب دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے, فارورڈ بلاک ان کے بن جائیں گے. اور باقاعدہ ایک مہم چلی گئی کہ بھائی ہم تو پیسہ لگا کر آئے 5 سال کے لیے, کیونکہ پیسے تو یہ سارے لگا کر آتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کوئی 2-4 لاکھ روپے لگا کر نہیں آتا, یہ کروڑوں روپے لگا کر آئے ہوئے. تو جو کروڑوں روپے لگا کر آتے ہیں وہ کیسے استعفیٰ دیتے ہیں؟ وہ کم از کم تنخواہوں کی شکل میں پیسے تو لے رہے ہیں, اور کچھ نہیں تو چلو جی کسی نہ کسی طریقے سے کما ہی رہے ہوں گے, اور کچھ نہیں ہوتا تو ان کو پروٹوکول تو ملا ہوا ہے. اس لیے وہ کیسے استعفیٰ دیتے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر 1 روپے کی بریانی, 4 آنے کی چائے, 2 روپے کی مچھلی تو کھا رہے ہیں. نہیں تو بازار میں تو وہی مچھلی کی پلیٹ 800 روپے کی ملے گی. اس لیے وہ اسی طریقے سے اپنے کروڑوں روپے پورے کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ اچھا. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں ویور کہ آج کل بڑا سوشل میڈیا کے اوپر شور و غل ہے کہ جناب جو کیفیٹیریا ہے ایوان کا, قومی اسمبلی کا جو کیفیٹیریا ہے, ادھر یہ چیزیں اتنی سستی ہیں. یہ چیزیں اس دور میں سستی نہیں ہوئی ہیں. یہ ان کو پکڑو جنہوں نے 35 سال سے حکومت کی تھی, 35 سال اس ملک پہ حکومت کرتے رہے اور انہوں نے یہ ریٹ رکھائے تھے. آج اگر یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان باجی کی اتنی جائیداد ہے, فلانے کی اتنی ہے, فلانے کی اتنی ہے, عمران خان کی اتنی ہے, 35 سال آپ حکومت پہ رہتے ہیں تو 2 سال وہ ان کو حکومت پہ پکڑ لیتے, جیلوں میں ڈالتے. اپنی باری آئی جب تم لوگ پکڑے جا رہے ہو, جیلوں میں جانے کے پوزیشن میں ہو, نیب کے تمہارے پہ کیسز ہے, کک بیک تمہارے, ٹی ٹی آر تمہاری برآمد ہو چکی ہے, تو جناب علیمہ باجی فلانی تھی تو یہ بھائی آپ تو حکومت میں تھے, وزیر اعظم رہے 3 سال, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے. اور جو پیپلز یعنی کہ اب تو یہ چیز ثابت ہو چکی کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن کھیلتے رہے دونوں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. تو آپ لوگ حکومتوں میں تھے, ان کو پکڑ لیتے, بلکہ ان کو کیا عاصم سلیم باجوے کو بھی پکڑ لیتے. لیکن اتنی آپ میں اس وقت جرت ہی نہیں تھی, کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ تو حکومتوں میں نہیں تھے, ان کے پاس تو کوئی پبلک کا عہدہ نہیں تھا. اس لیے وہ جو تھے اپنے کاموں سے مطلب رکھتے تھے, اور آپ لوگ جو تھے اپنی چوریاں بچانے کے چکر میں پڑے رہے, کیونکہ آپ لوگوں کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان کی بھی حکومت آ سکتی ہے. ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. بقول شہباز شریف کہ میں تو کابینہ بھی ڈیسائیڈ کر چکا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ امپائر کو ملا کے کھیلتے رہے استاد ساری زندگی. یعنی کہ آپ نے کیسے کابینہ سلیکٹ کر لی تھی الیکشن سے پہلے ہی. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ پری پول دھاندلی کرتے تھے, اور جب نتائج اس کے برعکس آئے, کیونکہ اس دفعہ عوام نکلی. ویورز میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا, لیکن آج بھی ایک پول کرا لیا جائے تو پی ٹی آئی کے حمایتی زیادہ نکلیں گے. اس لیے زیادہ نکلیں گے کہ جو نوجوان نسل ہے, جو پاکستان کی یوتھ ہے, وہ چور کو چور کہہ رہی ہے. یہ نیا پاکستان ہے, اس کو نیا پاکستان کہتے ہیں. اور یہ پوری بلڈنگیں, اسٹیٹ بینک, فلانا ڈھمکانا گرا کے نیا بنا کے نیا پاکستان نہیں بننا تھا, یہ سوچیں بدلنی تھی. آج چور کو چور کہا جا رہا ہے, فیس بک پہ کہا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے, یہ نیا پاکستان ہے. آج اگر ایس ایچ او کوئی غلطی کرتا ہے, اس کی تصویر بنا کے, اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے, یہ نیا پاکستان ہے. آج اگر کرونا کے مریضوں کے بارے میں اتنی آگہی ہے, اس کو نیا پاکستان کہتے ہیں. نہیں تو آپ لوگوں نے کون سی آگاہی کی؟ تو یہاں پہ پھر ایک اور بات بتاؤں ویورز کہ میں آپ کو کہتا تھا اکثر کہ اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان میں کرونا ختم ہو جائے گا, لیکن ایک پاکستان میں کرونا کا مریض رہ جائے گا.
تو وہی ہوا کہ اب شہباز وہ جو حمزہ شہباز ہے وہ کورونا کا مرض میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ بس وہ جیل میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہی نون لیگ کہتی رہی ہے کہ حمزہ کو قید تنہائی میں رکھا ہے. قید تنہائی میں تھا تو کیسے کرونا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے کوئی کرونا کا مریض چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور جب انہوں نے اپنا کوئی بندہ بیمار کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ لگوا کے وہ وائرس اس میں چلا جاتا ہے. اس لیے انہوں نے ایک بندہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو میرا ذہن کہہ رہا ہے، جو بچے کہہ رہے ہیں، گلی کے بچے یہی باتیں کرتے ہیں کہ ایک کرونا کا مریض نون لیگ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور سب سے چھوٹی سی بات جو میں ہر دفعہ کرتا ہوں، ہر ویڈیو میں کرتا ہوں، ان افغانیوں کو بھی اس ملک سے چلا جانا چاہیے. پاکستان کے اوپر یہ احسان کریں اور پاکستان بھی اپنے عوام پہ احسان کریں، پاکستان کی حکومت، کہ ان کو اب یہاں سے جانے دیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام میرے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. اللہ حافظ. اور وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.